काबिर उलमाए किराम, वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आज का ये अजीम शान पुरवकार इज्तिमा गखड़ मंडी की मरकज़ी जामा मस्जिद, जिस गुलशन को, जिस चमन को, जिस बाग को हम सब के शेख व मुर्शिद ने अपने जिगर का खून दे देकर इसकी आबियारी की है, मैं अपनी ज़िंदगी के खुशबख्त तरीन लम्हात में से ये लम्हे महसूस कर रहा हूँ कि मुर्शिद की ज़ियारत भी हो रही है और इनकी सरपरस्ती में गुफ्तगू का अल्लाह मौका भी अता फरमा रहे हैं। दूसरी तरफ इन लम्हात में खड़े होकर कुछ कहना, मैं इसको बहुत बड़ी अपने लिए आजमाइश और इम्तिहान समझता हूँ कि वैसे तकरीबन 1.5 साल से मैं मरीज़ हूँ। मैं पिछले दिनों भी हज़रत के पास दुआ के हवाले से हाज़िर हुआ था। खड़े होकर अगरचे मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन उस्तादों ने जो सबक पढ़ाया हो, अगर कहीं हुक्म दे दिया जाए कि जो हमसे पढ़ा है हमें सुनाओ, तो इस हैसियत से एक तालिबुल इल्म को अपने उस्ताद के सामने गुफ्तगू करने की इजाज़त होती है। इन बुज़ुर्गों से सीखी हुई चंद बातें आप हजरात को इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा सबक ताज़ा हो जाएगा, उस्ताद की दुआ होगी तो इंशाअल्लाह आखिरत संवर जाएगी, दोनों जहानों में अल्लाह कामयाबी अता करेंगे। मुझसे पहले बहुत सारे उलमा और मशाइख ने आपका बयान आप हजरात ने सुना। हज़रत अक़दस मौलाना कारी जमील रहमान साहब अख्तर और फिर हज़रत शेख के जानशीन हज़रत मौलाना अल्लामा राशिदी साहब दामत बरकातहुमुल्लाह आलिया, इसी तरीके से हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब हक्कानी, इन सब हजरात के खिताबात आप सुन चुके हैं। अल्लामा हक्कानी साहब अल्लाह के फजल व करम से साहिब तसनीफ़ व तालीफ़, साहिब इल्म व कमाल आदमी हैं। अल्लामा ज़ाहिदुर राशिदी, अल्लाह ने उनको बुज़ुर्गों की निस्बत के सदक़े से उनकी मसनद पर बिठाया है, उनका मसनद नशीन बनाया है। और हमारे शहज़ादा अल्लामा हम्माद ज़हरावी, ये भी हर लिहाज से हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। इस वक्त मैं खुद इस कश्मकश में हूँ कि इस अहम जगह पर, इस मसनद पर जहाँ शेख दर से कुरान देते हैं, मैं किस हवाले से क्या गुफ्तगू करूँ। काबिल कदर दोस्तों, जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, इस वक्त दुनिया में जो निज़ाम तालीम हैं वो 2 किस्म के हैं। एक वो निज़ाम है जो हमारे दीनी मदारिस में कुरान सुन्नत की तालीम दी जाती है, और एक दुनियावी निज़ाम तालीम है जिसको आप अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम कह सकते हैं। सिर्फ इन दोनों को इस ज़ाविये में देखें कि इनका तकाबुली जायज़ा करें। हम क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, हमने किन लोगों को तैयार किया है, उन्होंने किन लोगों को तैयार किया है, हमारी मेहनत के समरात और नताइज क्या हैं, उनकी मेहनत के समरात और नताइज क्या हैं, जिन लोगों को हम तैयार करते हैं उन्हें हम क्या निसाब पढ़ाते हैं, वो जिनको तैयार करते हैं उन्हें क्या निसाब पढ़ाया जाता है। ये दोनों बातें सामने रखने के बाद फिर हर मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि आखिर हमारे निसाब तालीम का कसूर क्या है, इन दरसगाहों का कसूर क्या है कि फिर भी इनको बंद करने की बातें होती हैं। काबिल कदर दोस्तों और भाइयों, ये मस्जिद और ये मदरसा शेख का या मुल्क भर की जितनी दरसगाहें और दीनी इदारे हैं, ये किसी मौलवी और पीर की जागीर नहीं, ये सारे इदारे दर हकीकत ये मरकज़ बैतुल्लाह की शाखें हैं। और वो मरकज़ है जिसकी तामीर अल्लाह ने इब्राहीम जद्दुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना इमामुल मुवाहिदीन इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम से करवाई। बल्कि मैं ये कह दूं तो बेजा नहीं कि काबतुल्लाह सबसे पहला वो मदरसा जिसका मोहतमिम खुद अल्लाह, जिसकी बुनियाद रखने वाला खलीलुल्लाह, जिसमें मजदूरी करने वाला इस्माइल ज़बीहुल्लाह, जिसके पहले मुदर्रिस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका निसाब तालीम कलामुल्लाह, जिससे पढ़कर निकलने वाली जमात असहाब रसूलुल्लाह, जो पढ़कर अमल कर ले तो वलीयुल्लाह, बादशाह पढ़ ले तो जिल्लुल्लाह, आम आदमी पढ़ ले तो अब्दुल्लाह, औरत पढ़ ले तो अमतुल्लाह, जो अमल कर ले तो वो काबिल रहमतुल्लाह, और जो इनकार करे तो क़यामत तक उस पे लानतुल्लाह।
توجہ سے میری بات کو سمجھیں، جذبات میں نعرے لگانے کی ضرورت نہیں، میں خود جذباتی تقریر نہیں کر رہا۔ ان تمام مدارس کی نسبت اس مرکز سے ہے اور وہ ہماری بنیاد ہے۔ ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ یہ ملا بنیاد پرست ہیں، میں کہتا ہوں یہ تانا نہیں، یہ واقعہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور ہم اس پر خوش ہیں کہ تم ہمیں بنیاد پرست کہتے ہو۔ ہماری ایک بنیاد ہے، ہم بے بنیاد نہیں، بلکہ بنیاد کا مفہوم یوں سمجھیں کہ ہم حلالی ہیں، ہمارا باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، پردادا بھی ہے۔ ہم اپنا اگر شجرا بھی پڑھنا شروع کریں تو بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں قاری جمیل الرحمان اختر صاحب کہ میرے مرشد یہ بیٹھے ہیں جن سے میں نے پڑھا ہے، ان کے مرشد شیخ مدنی تھے جنہوں نے ان سے پڑھا تھا، ان کے استاد شیخ الہند تھے جن سے انہوں نے سبق حاصل کیا تھا، ان کے شیخ سید حضرت نانوتوی تھے۔ ہم اپنا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یوں سمجھ لیجئے کہ تعلیم کا شجرہ پہنچاتے ہیں، تصوف کا سلسلہ پہنچاتے ہیں۔ تو میاں جو نسب والا ہو، جو برادری والا ہو، جو قبیلے والا ہو، جو حلالی ہوتا ہے، اس کا ایک شجرہ ہوتا ہے، اس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کا ایک خاندان ہوتا ہے، اور جو حرامی ہوتا ہے اس کے تو باپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ہم بنیاد والے لوگ ہیں، کعبۃ اللہ وہ بنیاد ہے، یہ مدارس وہ ہیں جن کی بنیادوں میں ابراہیم نے آگ میں کود کر اس درسگاہ کی بنیاد رکھی تھی، یہ وہ ادارے ہیں جن کی بنیاد میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی تھی۔ ان درسگاہوں میں، ان بنیادوں میں ان لوگوں کا خون ہے جہاں امام الانبیاء اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں مصائب سہ رہے ہیں، صدیق کو بیت اللہ میں پیٹا جاتا ہے، پورا جسم زخمی ہو جاتا ہے، ناک کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، خون سے پورا جسم شرابور ہو جاتا ہے۔ اس کعبۃ اللہ اور ان درسگاہوں کی تعمیر میں صحابہ اکرام کا خون ہے، اہل بیت عظام کا خون ہے، ہمارے اکابرین نے اپنی جانیں پیش کی ہیں۔ بھائی یہ اس طریقے سے مدارس نہیں بنے جس کی بنیاد اتنی مضبوط ہو پوری دنیا کفر ایک طرف ہو جائے، ان بنیادوں کو کھوکھلا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہماری بنیاد مضبوط، کہو ہماری بنیاد، اور ہم حلالی بنیاد والے لوگ ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں، ان کا کوئی نسب نہیں، ان کا کوئی سلسلہ نہیں۔ پھر ایک ہم ہیں، ہم سے مراد میں نہیں کہ دعویٰ کر رہا، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے اسلاف ہیں جن لوگوں نے جد و جہد اور محنت کی ہے۔ ایک وہ ہے جن نے وہاں پر محنت کی ہے، بلکہ اس کو میں اور آسان لفظوں میں کہہ دوں، قریبی سامنے آپ کے ایک چھاونی ہے، ایک یہ چھاونی بھی ہے، ایک یہ چھاونی ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہاں نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ ان چھاونیوں میں جناب والا زمین کی سرحد کی حفاظت ہے، یہاں دین کی سرحد کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ ایک فوج وہاں پہ تیار ہوتی ہے، ایک فوج یہاں پر تیار ہوتی ہے۔ جو فوج وہاں پہ تیار ہوتی ہے ان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب فوج کے سپاہی بھی تیار ہوتے ہیں، جنرل بھی تیار ہوتے ہیں، میجر بھی تیار ہوتے ہیں، کرنل بھی تیار ہوتے ہیں، بڑے بڑے افسر تیار ہوتے ہیں۔ ایک فوج یہ ہے، یہ درسگاہیں ہیں، یہ چھاونیاں ہیں جہاں سے ہم ایک فوج تیار کرتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کو ہم تیار کرتے ہیں ذرا تھوڑا سا تم موازنہ کر کے دیکھو، وہاں کون تیار ہو رہے ہیں، یہاں پر کون تیار ہو رہے ہیں۔ وہاں اگر تم نے جنرل اور کرنل تیار کیے ہیں، ہم نے محدث تیار کیے ہیں، مفسر تیار کیے ہیں، فقیہ تیار کیے ہیں، مجتہد تیار کیے ہیں، علماء تیار کیے ہیں، صلحاء تیار کیے ہیں، فضلاء تیار کیے ہیں، بلغاء تیار کیے ہیں، ادباء تیار کیے ہیں، مفسرین تیار کیے ہیں، شیوخ تیار کیے ہیں، بڑے بڑے عظیم لوگ تیار کیے ہیں جن کو تم نے تیار کیا ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، شاید انہیں وضو کے فرض بھی نہ آتے ہوں، جن کو تم نے تیار کیا ہے انہیں مسنون طریقے سے استنجا کے طریقہ نہ آتا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے تیار کیا ہے، ان درسگاہوں نے جنہیں تیار کیا ہے، ان میں امام اعظم نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ان درسگاہوں نے تیار کیا ہے۔ امام مالک جیسا مدینہ الرسول میں بیٹھ کر حدیث رسول پڑھانے والا محدث ان درسگاہوں نے تیار کیا ہے۔ محمد ابن ادریس شافعی ان درسگاہوں نے تیار کیا ہے۔ احمد ابن حنبل ان اداروں نے تیار کیا ہے۔ امام راضی ان درسگاہوں نے تیار کیا ہے۔ غزالی جیسا فلسفی ان درسگاہوں نے تیار کیا ہے۔ ابن کثیر اور آلوسی جیسے محدث ان درسگاہوں نے تیار کیے ہیں۔ فقہاء اور مجتہدین ان درسگاہوں نے تیار کیے ہیں۔ اکیلا امام محمد جو 1000 تشریف کر کے جاتا ہے وہ ان دینی درسگاہوں نے تیار کیے ہیں۔ ہمارے اکابر و شیوخ کی تاریخ پڑھو، ان درسگاہوں نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا۔ زیادہ دور جانے کی بات نہیں، آج سے 150 سال پہلے اسی محرم الحرام کی 15 تاریخ کو دارالعلوم دیوبند کا جب سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اس کی تاریخ کو ذرا پڑھ
کے دیکھو اس مختصر سے چھوٹے سے عرصے میں ہم نے کیسے لوگ تیار کیے ہیں، کس کس میدان کے لوگ تیار کیے ہیں، کس کس میدان میں کام کرنے والے تیار کیے ہیں، ہزاروں محدث مفسر تیار ہوئے ہیں۔ ایک شیخ الہند کو دیکھو جس کا ایک ایک شاگرد ایسا ہے کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میں نے ایک بہت بڑے محدث سے جملہ سنا تھا کہ لوگوں انسانی تاریخ میں بلکہ رسول اللہ کی امت میں دو آدمی ایسے تیار ہوئے ہیں جن کے شاگردوں کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی، یا پہلے زمانے میں اللہ نے ابو حنیفہ کو وہ شاگرد دیے تھے جن کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکی، یا اس دور میں شیخ الہند کو وہ شاگرد ملے ہیں جن کی مثال کائنات پیش نہیں کر سکتی۔ اگر ابو حنیفہ کے شاگردوں کو دیکھو، قاضی ابو یوسف نظر آتے ہیں، امام محمد نظر آتے ہیں، امام ظفر نظر آتے ہیں، ایک ایک محدث اپنی اپنی جگہ پر علم و استقلال اور استقامت کا پہاڑ نظر آتا ہے۔ اور پھر میرے شیخ الہند کو دیکھو، میں بالکل وہی بات کہنا چاہتا ہوں جو آج کا ایک بے وقوف اور جاہل کہتا ہے، ابو حنیفہ کا نام تو لیتے ہو، اس کی کوئی تصریف تو دکھاؤ۔ بھائی ابو حنیفہ کی تصریف کو تم کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ اس کے کسی ایک شاگرد کو پڑھ لو۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی ایک کتاب المبسوط ہی کافی ہے تمہیں سمجھنے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی سوچتا اور سمجھتا ہو کہ ان کے پاس علم کا کتنا عالم ہے، کیا مقام اللہ نے عطا کیا ہے۔ ایک انگریز نے امام محمد کی کتابوں کی فہرست پڑھ کر کہا تھا کہ لوگوں اگر چھوٹے محمد کا اتنا علم ہے تو نبی محمد کا کتنا علم ہوگا۔ یہ کہہ کر کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں استاد کی عظمت کو دیکھنا ہو تو شاگردوں کو دیکھ لیا کرو۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے کہا آپ کا کوئی شاگرد، آپ نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی، حالانکہ یہ بات بھی نہیں کہ کوئی نہیں لکھی۔ وہ لوگ جیلوں میں جاتے ہیں تو اسیر بن کے، باہر نکلتے ہیں تو شیخ التفسیر بن کے۔ یہ ہماری تکابر کی تاریخ ہے کہ شیخ الہند نے جیل کی کوٹڑی میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھی۔ ہمارے اکابر کے حصے میں ہے کہ جیل میں جاتے ہیں تو ناظر خواہ ہیں، واپس آتے ہیں تو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں۔ ہمارے اکابر کی تاریخ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، استاد کی آنکھوں میں آنسو ہیں، شاگرد بھی وہ ساتھ ہے جس پر کوئی کیس اور مقدمہ نہیں، حکومت شیخ الہند کو گرفتار کرنے کے لیے آئی ہے، شیخ مدنی کو نہیں۔ ہائے ہائے، لیکن وفادار شاگرد کہتا ہے استاد ضعیف ہیں، نحیف ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، میرے پر کوئی کیس نہ صحیح، میں ان کی خدمت کے لیے جیل میں جانا چاہتا ہوں۔ طالب علم ان لوگوں کے وجود کو غنیمت سمجھو، اللہ گواہ ہے۔ اللہ اکبر، قدر و قیمت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب یہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ میں نے اس مختصر سی زندگی کے عرصہ میں جن بزرگوں کو دیکھا ہے، حضرت درخواستی، مفتی محمود، مولانا ہزاروی، علامہ محمد شریف کاشمیری، شیخ بنوری، یہ سارے کے سارے تقریباً میرے اساتذہ میں۔ آج وہ کہاں ہیں؟ خانپور سے چلا ہوں یہاں تک، پورا میں بے تکلف جملہ کہہ رہا ہوں، شاید وہاں سے یہاں تک اس پورے راستے میں مجھے کوئی ایسا محدث نہیں ملا جس کو اس حوالے سے کہا جائے کہ یہ اپنے زمانے کا محدث ہے۔ وہاں سے چل کر آئے ہیں تو صرف یہ ایک آدمی نظر آیا، شیخ الحدیث امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر۔ شیخ الحدیث امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر۔ ساتھ جاتے ہیں کہ استاد کی خدمت کروں گا، اور عجیب خدمت کا انداز تھا۔ طلباء بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، ہم نے ان اپنے اساتذہ کی عزت و احترام نہیں کی، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں، اور جنہوں نے ان کی خدمت کی ہے ان کو اللہ نے بڑا صلہ عطا کیا ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عجیب انداز سے خدمت کرتے، فرماتے ہیں پانی کا لوٹا میں بھر لیتا۔ پرانے زمانے میں یہ اب بھی کہیں یہ جہاں کمبھار وغیرہ ہوں تو ان کے ہاں ملتے ہیں مٹی کے لوٹے۔ فرماتے رات کا وقت ہوتا تھا، میں یوں چت لیٹتا، پانی کا لوٹا بھر کر اپنے پیٹ پر رکھ کر اوپر اپنے کپڑا اور کرتا ڈال دیتا، اور پوری رات اپنے پیٹ سے اس کو دبا کے رکھتا کہ یہ پانی صبح استاد تہجد کے لیے اٹھیں گے، سخت سردی ہے، پانی اگر گرم نہ ہوا تو ٹھنڈا بھی نہیں رہے گا، معتدل ہوگا، استاد اٹھ کر وضو کر کے تہجد کے 2 رکعت جب پڑھیں گے وہ میرے لیے دعا مانگیں گے تو حسین احمد کی نجات ہو جائے گی۔ عظمت کیا ملی؟ سارے دوست توجہ سے سننا، آ گئی ہے بات تو چلو یہ کہنے کی چیزیں ہیں کہہ دوں، موضوع میرا وہی ہے، ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ میں اس پر گفتگو کروں گا کہ تقابلی جائزہ سوچو مدارس میں کیا ہے، اسکول کالج میں کیا ہے، ہم کیا دیتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں۔ عجیب زندگی گزری۔ رمضان المبارک کا میں چاند نظر آیا تو شیخ الہند کی آنکھوں میں آنسو تھے، پوچھا استاد جی خیر ہے، کیا بات ہے؟ سید مدنی نے جب یہ سوال کیا تو استاد کہنے لگے بیٹے حافظ تو بھی نہیں میں بھی نہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، قرآن مجید پہلا رمضان ہے کہ قرآن کی سماعت سے محروم ہو جائیں گے۔ دل پر عجیب اثر ہوا، کہا حضرت گھبرائے نہیں، دعا آپ کر دیں، قرآن میں سناؤں۔
ان کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں اس کو بھی سنو. شیخ نے دعا کی ہے, شاگرد صبح سے شام تک سارا دن یاد کرتا ہے, رات کو مصلے پر کھڑے ہو کر استاد کو قرآن سناتا ہے, ادھر ماہ رمضان ختم ہوتا ہے, ادھر مدنی کا قرآن ختم ہوتا ہے. جیل سے رہائی کے بعد جب دارالعلوم دیوبند پہنچے, توجہ سے سننا نوجوانوں, تم سے کہہ رہا ہوں, بڑی دنیا استقبال کر رہی تھی, شیخ الہند زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے. یہ کھدر کی ٹوپی پہنے ہوئے, کھدر کا کرتا اور کھدر کی شلوار پہنے ہوئے, ہاتھ میں ایک تھیلا جس میں استاد کے پانی کا لوٹا, مسواک اور سامان ہے ساتھ. یہ ایک شاگرد اور ایک مرید وہ پیچھے چل رہا ہے, شیخ الہند آگے ہے. دنیا استقبال میں شیخ الہند زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے. جو ہی قریب ہے, عجیب کیفیت استاد پہ طاری ہوئی. حضرت شیخ الہند نے یوں دیکھ کر کہا, لوگو تم مجھے شیخ الہند زندہ باد کہتے ہو, میں کہتا ہوں شیخ العرب والعجم حسین احمد زندہ باد. استاد کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تھا, قبولیت کا وقت تھا, خدمت کا صلہ رب نے دینا تھا. آج بھی تاریخ استاد کو ہند کا شیخ کہتی ہے, شاگرد گوار کو عجم کا شیخ کہتی ہے. 20 سال تک 17 سال تک روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے حدیث رسول پڑھانے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ تقابل کرو. ایک شیخ الہند جس کا ایک ایک شاگرد استقلال و استقامت کا پہاڑ اور کوہ گرا تھا. حضرت شیخ الہند سے کسی نے کہا, آپ کی کچھ تصنیف ہے, اور میں کس عنوان پر دیکھنا چاہتے ہو؟ علم حدیث میں میری تصنیف دیکھنی ہے تو انور شاہ کو دیکھ لو, فقاہت میں میری تصنیف دیکھنی ہے تو کفایت اللہ عزیز الرحمان کو دیکھ لو. کس موضوع میں میری تصنیف دیکھنا چاہتے ہو؟ زہد و تقویٰ للہیت اور مجاہدے میں دیکھنی ہے تو پھر میرے حسین احمد کو دیکھ لو. میری سیاست میں میری تصنیف دیکھنی ہے تو میرے عبید اللہ کو دیکھ لو. اگر میری تبلیغ میں تصنیف دیکھنی ہے تو میرے الیاس کو دیکھ لو. تفسیر میں میری تصنیف دیکھنی ہے تو شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لو. ہم نے یہ لوگ تیار کیے ہیں. تم نے جو کرنل جنرل میجر تیار کیے ہیں, ہم نے یہ لوگ تیار کیے ہیں. ہم نے محمود الحسن کو تیار کیا ہے, ہم نے انور شاہ کو تیار کیا ہے, ہم نے سید مدنی کو تیار کیا ہے, ہم نے بڑے بڑے علماء محدثین تیار کیے ہیں, ہم نے سید قنوری علامہ افغانی کو تیار کیا ہے, ہم نے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی, ظفر احمد عثمانی اعلیٰ سنن جس نے لکھی, اور جناب 23-24 جلدوں پہ حدیث کی کتاب. اس سے بہتر اور شارع حدیث پر اس عنوان پر شاید مدینہ کی یونیورسٹی میں بھی کوئی کتاب موجود نہ ہو, اور وہ بھی فقہ حنفی کی اس عالم کی اس کتاب کو دیکھ کے پڑھتے ہیں. ہم نے شیخ الحدیث محمد زکریا کاندلوی جیسا وہ محدث تیار کیا, جس کی کتاب جو امام مالک کی شرح موطا امام مالک پر انہوں نے لکھی, اور جز المسالک جسے پڑھ کے عربی عالم نے یہ کہا تھا کہ قد حنف الموطا, اور لکھنے والا امام مالک تو اپنی کتاب لکھ دیا تھا, لیکن اس نے شرح ایسی لکھی ہے کہ اس کو پڑھ کے لگتا ایسے ہے کہ امام مالک بھی ابو حنیفہ کا مقلد تھا. یہ سارے اکابر اللہ نے ہمیں عطا کیے. ان چھولیوں میں تم نے اربوں روپیہ خرچ کرتے ہو. جو فوج وہاں تیار ہوتی ہے, معذرت کے ساتھ میں فوج کا احترام کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, لیکن تم نے اس کو آج کہاں جا کر کھڑا کیا ہے. اور جو ہم نے فوج تیار کی ہے یہ آج بھی تمہاری خیر خواہ ہے. یہ مدارس اور مساجد نہ ہوتے, معذرت کے ساتھ آج ہمارے مسلمانوں والے نام نہ ہوتے. کوئی دلو رام ہوتا, کوئی سیتا رام ہوتا, کسی کا نام کچھ ہوتا. ان کا صدقہ ہے کہ تمہارے اور میرے نام مسلمانوں والے ہیں. گکھر منڈی والوں, ساڑھے سرائکہ کی مثال ہے بھی گھر دا پیر تے چول دا بٹا. شاید تمہیں اس قدر کا پتہ نہ ہو یہ محدث کتنا عظیم ہے. ان کی قدر و منزلت پوچھنی ہے تو انور شاہ کے جا کر سید یوسف بن نوری سے پوچھو کہ کس مقام کے آدمی ہیں. عبداللہ درخاستی جیسے حافظ الحدیث سے پوچھو کہ شیخ سرفراز کا کیا مقام ہے. مفتی محمود سے پوچھو جو ان کو ملنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے کہ اس آدمی کو اللہ نے کیا عظمت اور مقام عطا کیا ہے. یہ یہاں کے رہنے والوں تم نہیں سمجھے ہو. مکے والوں نے میرے محبوب کی قدر نہیں کی تھی. محبوب مدینہ تشریف لے گئے تھے, پتا چلا تھا بعد میں کہ جناب یہ کتنی بڑی عظمت تھی, ہم کس کو کھو بیٹھے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا, مکہ فتح ہوا. میں صرف تمہیں اتنا سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں کہ جس شیخ کو تم شاید ان کے اس منزلت اور قدر و احترام اور تکریم و تعظیم اور ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے ہو, ان کے قدموں میں بیٹھنے والے آج مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. ان کے جوتیوں میں بیٹھنے والے آج شیخ الحدیث بنے ہوئے ہیں. ان کے قدموں میں بیٹھنے والے آج مناظر بنے ہوئے ہیں. ان کے قدموں میں بیٹھنے والے مفسر بنے ہوئے ہیں. ان کے قدموں میں بیٹھنے والے محدث بنے ہوئے ہیں. اس وقت اسماء الرجال کا اپنے فن کا سب سے بڑا امام اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہیں. شاید ابن حجر اسقلانی کسی نے دیکھنا ہو, اس صدی میں امام بخاری دیکھنا ہو تو اس درویش کو دیکھ لو. اکابر پر اعتماد کا عالم یہ ہے. یہ بات بھی
بڑی ضروری ہے جو ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ دل میں ڈال رہا ہے. فتنوں کا دور ہے، ہر طرف نئے فتنے اٹھ رہے ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے حضرت قاضی صاحب کا انتقال ہوا، اللہ ان کے درجات بلند کرے. بڑے پختہ ذہنیت کے لوگ تھے. حضرت مدنی کے شاگردوں کو اللہ نے سب سے بڑی عظمت یہی عطا کی ہے کہ جہاں مدنی انہیں کھڑا کر کے گیا ہے دنیا ہلی ہے، ان کے شاگرد کوئی نہیں ہل سکا. میں یاد کرنا چاہتا ہوں فتنوں کا زمانہ ہے. ایک حدیث میں بھی ہے، حضور نے فرمایا لوگوں نیکیاں کر لو ورنہ تم پر فتنے ٹوٹیں گے، اور جیسے تسبیح کا ٹوٹے اور دانے پہ دانا گرتا ہے ایسے فتنے آئیں گے. کفر کا فتنہ، الہاد کا فتنہ، بے دینی کا فتنہ، نفاق کے فتنے، اس سے بھی بڑھ کر علم کی دنیا میں بڑے بڑے فتنے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حجیت کے انکار کا فتنہ، حدیث کی حجیت کے انکار کا فتنہ، صحابہ کو معیار حق نہ سمجھنے کا فتنہ. اسی طریقے سے جناب بدعات کے فتنے، رسومات کے فتنے، ہزاروں انکار حدیث کے فتنے، کتنے فتنے پھیلے ہیں. اور کئی کمینے ایسے بھی ہیں اپنے آپ کو اہل حق سے وابستہ بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ٹھیک ہے لیکن وہ میرا استاد ضرور ہے. میری تحقیق یہ ہے. میں ایک سبق کے طور پر آپ حضرات سے ان شہر کی سنی بات کہہ رہا ہوں. یاد رکھو تم کتنے بڑے بن جاؤ، انور شاہ کے حافظے سے تمہارا حافظہ زیادہ نہیں ہو سکتا. تم کتنے بڑے بن جاؤ، شیخ الہند کے علم کا تمہارا علم نہیں پہنچ سکتا. تم کتنے بڑے بن جاؤ، سید مدنی کے زہد و تقویٰ کو تمہارا تقویٰ نہیں پہنچ سکتا. تم کتنے بڑے بن جاؤ، اپنے اکابر و اسراف کی گرد پا کا ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو تحقیقیں وہ کر چکے ہیں ان پر اعتماد کرنا پڑے گا. اگر نئی تحقیق کرو گے تو گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے. ہم نے بڑوں بڑوں کو گمراہ ہوتے دیکھا ہے، گجرات جا کے دیکھو. جو بھی اپنے اکابر کے مسلک اور موقف سے ہٹتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، تباہ و برباد ہوتا ہے. اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رہو گے تو کامیاب و کامران رہو گے. قابل قدر دوستو، ہم نے کیا تیار کیا، انہوں نے کیا تیار کیا. ایک نصاب ہم دیتے ہیں آپ کو پڑھنے کے لیے، ایک نصاب اسکول یونیورسٹی اور کالجوں والے تمہیں پڑھنے کے لیے دیتے ہیں. جو نصاب ہم نے دیا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. سارے بولو کیا ہے، اونچی بات سے اور بلند بات سے. یہ وہ کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری مالک نے خود اٹھائی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ کہتے ہیں نازل بھی ہم نے کی ہے، قیامت تک حفاظت بھی خود کریں. قرآن کا محافظ کون ہے؟ اونچی بات سے اونچی بات سے. ایک بات غور سے سمجھنا اور حوصلے سے سننا. یہ اگر کسی کا محل ہو بادشاہ کا اور وہ یوں کہے کہ اس کی ایک جگہ ہماری ہے، اس کے محافظ ہم خود ہیں، تو میرا سوال آپ سے ہے کہ اس محل کی حفاظت اور اس کی چوکیداری وہ بادشاہ خود ڈنڈا اٹھا کر کرے گا یا ملازموں کو کھڑا کرے گا؟ جس کو بات سمجھ آئے وہ میری ہاں میں ہاں ملائے اور بات کو سمجھے. کون کریں گے؟ چوکیدار، ملازم. اب یہ جو چوکیدار اس گھر کی حفاظت کر رہا ہے یہ اپنا کام کر رہا ہے یا مالک کا؟ اونچی بات سے. اگر کوئی بدماش باہر سے گزرے، امریکہ سے آ جائے یا کہیں سے بھی آئے، اور اس چوکیدار کو آ کے گولی مارے، اسلام آباد کے چوراہے میں مار دے مثال کے طور پر، کوئی بدماش آئے اس چوکیدار کے گریبان میں ہاتھ ڈالے، میں تم سے پوچھتا ہوں مالک مکان جو اس مملکت کا جو مالک ہے، اس جگہ کا، اس ایوان کا، وہ اس کو معاف کرے گا؟ کیوں؟ اس نے ہاتھ تو چوکیدار کے گریبان میں ڈالا ہے، یہ کیوں نہیں معاف کرتا؟ اس لیے کہ یہ سمجھتا ہے کہ جو یہاں تک پہنچا ہے وہ اندر بھی آ سکتا ہے. یہ میرا کھڑا کیا ہوا ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے. اور یارو ہوش سنبھالو، یہ مدارس کی حفاظت میں آپ نہیں کر رہے. اس 100 سالہ ضعیف العمری اور پیرانہ سالی میں نہ صوفی عبد الحمید سواتی کا کام ہے نہ شیخ سرفراز کا کام ہے کہ یہ بیٹھ کر ان کی حفاظت کرے. نہ میرا اور آپ کا کام ہے. جس کی کتاب ہے حفاظت وہ کر رہا ہے. یہ تو چوکیدار ہے جو اس حفاظت پر اللہ نے اس کو متعین کیا ہے. کہیں اس چوکیدار کو بٹھا دیا ہے، کہیں زاہد الراشدی کو چوکیدار بنا کے بٹھا دیا ہے، کہیں پر جناب والا صوفی عبد الحمید کو چوکیدار بنا کے بٹھا دیا ہے، کہیں کسی جناب جمیل الرحمان اختر کو چوکیدار بنایا ہے، کہیں میں چوکیدار ہوں، کہیں آپ چوکیدار ہیں. ہم تو ملازم ہیں، ہم تو چوکیدار ہیں، ہم تو جناب والا ان کے در کے ٹکڑے کھانے والے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ تم چوکیدارا
کرو, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہمارے راستے میں رکاوٹ کون بننے کے لیے آ رہا ہے؟ جو ہم سے ٹکرائے گا. ہمارا مالک جس کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں وہ اسے کبھی نہیں معاف کرے گا. اگر تمہارا دنیا دار آدمی اپنے چوکیدار سے لڑنے والے کو نہیں چھوڑتا تو اللہ سب سے بڑا غیور ہے. اپنے محبوب اور دین کے ٹھیکیداروں کو اور دین کی حفاظت کرنے والوں کی جو دشمنی کرتا ہے خدا اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ اس گھر کی حفاظت کرتا ہے. دودھ ہو دودھ, کسی آدمی کو آپ کہیں کہ اس کی حفاظت کرو, توجہ سے میری بات کو سمجھنا. اس نے اس دودھ کو اٹھا کر الماری میں رکھا, الماری کو بند کر دیا. جب الماری کو بند کیا تو باہر سے جاتے ہوئے مکان اور کمرے کو بھی بند کر دیا. اب اگر کچھ چور آتا ہے دودھ اٹھانے کے لیے تو ظاہر ہے وہ اس کمرے کو نقب لگائے گا, یا سونا پڑا ہے الماری کو نقب لگائے گا, اس صندوق کو کا تالا توڑے گا جس کے اندر پڑا ہے. اگر کوئی بے وقوف یوں کہے سونا تو رہے محفوظ, لیکن مجھے اس الماری کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. سونا محفوظ ہونا چاہیے, مکان کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. سونا محفوظ ہونا چاہیے, صندوق کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. تو سونا محفوظ رہے گا؟ زور سے بولو. یہ ساری چیزوں کی حفاظت ہوگی. اور میاں جس طریقے سے جو ہیرا جوہر سونا موتی جو چیز تم نے صندوق میں رکھی ہے اس کی حفاظت کے لیے صندوق کی حفاظت لازمی ہے. صندوق کی حفاظت کے لیے اس الماری کی حفاظت لازمی ہے. الماری کی حفاظت کے لیے اس مکان کی حفاظت لازمی ہے. مکان کی حفاظت کے لیے اس کی چار دیواری کی حفاظت لازمی ہے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے, لیکن قرآن صرف یوں محفوظ نہیں. جن سینوں میں یہ کتاب محفوظ ہے, جیسے اللہ اس کلام کی حفاظت کر رہا ہے ان سینوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. جیسے ان سینوں کی حفاظت ہے, جہاں یہ سینے بیٹھتے اور سوتے اور پڑھتے ہیں ان جگہوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے. اور جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کی بھی حفاظت ہوتی ہے. جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی حفاظت ہوتی ہے. قرآن کے صدقے سے اللہ ان سب کی حفاظت کر رہا ہے. کوئی جاہل یوں کہے قرآن تو محفوظ رہے ان سب کو ختم کر دو, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے. ہم جو پڑھاتے ہیں وہ اللہ کا قرآن, سارے بولو کیا پڑھاتے ہیں اونچی بات سے؟ کلام خدا, کلام اللہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں. توجہ سے دیکھنا, آج ہمارا چھوٹا بچہ بھی جب باہر جاتا ہے, میری طرف دیکھیں, یہ کتاب ہے میرے پاس قرآن مجید. چھوٹا بچہ جب سکول مسجد مدرسے قرآن پڑھنے کے لیے جائے گا تو یہ قرآن کہاں لگا کے جاتا ہے؟ سارے بولو. جو ہم نے نصاب دیا ہے وہ سینے سے لگتا ہے. عقل سے سمجھنا, جو بچے اسکول اور کالج جاتے ہیں وہ کتابیں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ وہ بولو نا. تمہیں اتنی عقل نہیں. اوے ہر آدمی اوے پیچھا سوٹ, جو نصاب ہے ہی پیچھا سوٹ پٹے پشت ڈالنے کے لیے, اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس کو نہیں پڑھتے جسے سینے سے لگایا جاتا. پھر سمجھو, جس دن سے یہ کتاب اتری اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت کی فجر تک, تفصیل کا وقت نہیں, میں اس موضوع کو چھوڑوں, لمبی باتیں ہو جائیں گی. اللہ نے اس کو اتارا اور اس کی حفاظت کی اور چیلنج دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. کوئی تردد کرے تو اس کو کہا فاتوا بسورۃ من مثلہ, اس کی مثال پیش کرو. اور آج بھی ہم دعوے سے کہتے ہیں اس کے حرفوں کو ملا کر اس کے لفظ بناؤ, لفظوں کو اکٹھا کر کے اس کے کلمے بناؤ, کلموں کو جمع کر کے اس کی آیتیں بناؤ, آیتوں کو اکٹھا کر کے اس کے رکوع جمع کر کے اس کی صورتیں اور پارے الحمد سے والناس تک. پورے قرآن کی 7 منزلیں, 14 سجدے, 30 پارے, 114 صورتیں, 558 رکوع, 6666 آیتیں, 1771 متیں, 1274 سجدے, 3,21,250 حروف جو اللہ نے محمد کے سینے پہ اتارے ہیں. قرآن آج بھی محفوظ ہے. صرف یوں نہیں, رسم الخط تک محفوظ ہے. قرآن جس رسم سے لکھا گیا ہے, جس ترتیب سے اس وقت لکھا گیا تھا, یعنی کسی جگہ الف لکھنے میں آیا ہے, پڑھنے میں نہیں آیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پڑھتے ہوئے الف پڑھا نہیں جاتا لیکن لکھنے میں آیا ہے. 15 صدیاں گزر چکی, پوری دنیا کفر اکٹھی ہو کر اس الف کو نہیں کاٹ سکی کہ اللہ نے اس کے لفظوں کی بھی حفاظت کی ہے, اس کی رسم تحریر کی بھی حفاظت کی ہے, اس کے معنی اور مطالب کی بھی حفاظت کی ہے, اور جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہماری کتاب وہ جو ہمیشہ وہی نصاب, سمجھو یار, ہر دور میں فٹ, ہر ماحول پہ فٹ, ہر ایک پہ فٹ, جو چاہے اس سے سبق حاصل کرے. اور جو نصاب تم پڑھاتے ہو اتنا فرسودہ ہے, اتنا بےہودہ ہے, اتنا بیکار ہے, اتنا نکما ہے. ہائے ہائے, ہر 2 سال کے بعد نصاب بدلے, وزیر بدلے, نصاب بدلے, ماحول بدلے, نصاب بدلے, حکومت بدلے, نصاب بدلے.
اب تو تم اتنے نالائق ہو گئے ہو کہ تمہیں اپنے ملک میں کوئی نہیں ملا جو تمہارا نصاب ترتیب دے. تم نے اس چوڑے آغا خان کو کہا کہ وہ نصاب وہ تمہیں نصاب بنا کر دے، جس کا مسلمانوں کے عقائد و نظریات سے دور کی بھی کوئی چیز نہیں ملتی. یاد رکھو، کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ کی امت کے ان کلمہ گو مسلمانوں کو، علماء دیوبند کے ان خاک نشینوں اور ان جوتی برداروں کو یہ درست ہے کہ بڑے ہمارے چلے گئے جو بیٹھے ہیں یہ پیرانہ سالی اور دعاؤں کے لیے ہیں. ہم یتیم ہیں، لاوارث ہیں، بے غیرت نہیں ہیں. قرآن کے نصاب تعلیم کو ختم کر کے کوئی اور نصاب تعلیم دینے کی جسارت کرو گے، توقع ہے کہ شرافت سے سمجھ جاؤ گے، ورنہ کسی اور انداز سے سمجھائیں گے. پھر ہم وہ رخ اختیار کریں گے. اور میں اپنے ان سیاسی زعماء سے بھی درخواست کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، یہ اسمبلیاں سدا بہار چیزیں نہیں. سوچو مسلمانوں پہ اتنا ظلم و ستم ہو اور ہم پھر بھی ممبر رہیں، استعفا دے کے باہر آ جانا چاہیے ان کو. اس کی کوئی ضرورت نہیں. 7 آدمی تھے 70 کی اسمبلی میں، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحق کا کوڑا کٹک کا زمانہ تھا، اور 9 مہینے اسلامی حکومت قائم کی تھی. دنیا ہل گئی تھی کہ مولویوں نے کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا ہے. آج تم 80 اور 100 ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکے. یہ درد دل کا جملہ تھا، بے ساختہ میری زبان سے نکلا ہے. اگر کوئی بہت زیادہ حامی بیٹھا ہو تو اپنی جگہ بیٹھا رہے. معذرت کے ساتھ، تمہیں صوفی محمد کا پاس نہ آیا، تمہیں اجوانا کے مسلمانوں کا پاس نہ آیا، ساجد رکھنی کا کیا بات ہے؟ باتیں اور طرف چلی جائے گی. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہ نصاب تعلیم ہے جو ہم دیتے ہیں، ایک وہ نصاب تعلیم ہے جو تم پڑھا رہے ہیں. جو ہم پڑھاتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک جو تم پڑھاتے ہو وہ بدلتا ہے. پھر سمجھو، تمہارا پڑھا ہوا MA PhD LLB ساری ڈگریاں حاصل کر لے، پرائمری سے لے کر MA تک اس پورے مجمع میں آخر پڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہو. کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کر مجھے کہہ دے کہ میں پڑھتا تو اسکول میں رہا ہوں اور میں نے اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہے اور میں وہاں تک پہنچ گیا ہوں اور میں نے فلاں کتاب میں پڑھا تھا کہ سنت کے مطابق چہرہ یوں ہوتا ہے. ایک آدمی پیش کر اس بڑے مجمع میں، اجتماع میں، اجلاس میں جسارت سے حوصلے سے کہہ رہا ہوں. ان دوستوں سے کہتا ہوں جو اس نظام کو اہمیت دیتے ہو پڑھنے کے لیے، کوئی ایک آدمی بتا دے کہ ہماری فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سنت کے مطابق انسان کا چہرہ یوں ہونا چاہیے، مسلمان کی شکل یہ ہونی چاہیے. اس پر 20 سال لگاتے ہو جو تمہارا چہرہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں بنا سکتا. پر ہمارے مدرسے کا، اس درسگاہ کا، نصرت العلوم کا، کسی دینی درسگاہ کا تم جاؤ داخلہ فارم لو، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ بچے کو داخل بھی تب کریں گے جب اس کی وضاحت اور لباس اور چہرہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو. ہم نے پہلا سبق تمہیں یہی دیا ہے. وہاں کے پڑھنے والوں کو غلامی سکھائی جاتی ہے، یہاں پڑھنے والوں کو جرأت اور بہادری سکھائی جاتی ہے. اور کیسے ہے اس کو ذرا حوصلے سے سمجھنا. استاد مسلح پہ کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، 10 سال کا بچہ پیچھے سن رہا ہے. استاد غلطی کرے شاگرد بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ زور سے بولو، اونچی بات سے. کوئی خوف نہیں کھاتا، اس لیے کہ ہم نے سکھایا یہی ہے کہ غلطی کرے تو بتا دیا کرو. اور وہاں جیسے کہا جائے یس سر، یس سر. واقعی یہی ہے. بس بات تو بڑی عجیب سی ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا محمد لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، کہہ دیجیے رحمۃ اللہ علیہ. ان کی تقریر میں بھی بڑے لطیفے ہوتے تھے، ان کی باتوں میں بھی بڑے لطیفے ہوتے تھے. ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پولیس والا آیا، اس نے کہا سر السلام علیکم. مولانا کے وعلیکم السلام. جی. انہوں نے کہا جی آپ کی داخلہ بندی ہے، کاغذات لے کے آیا ہوں، دستخط کر دیں. مولانا نے فرمایا میں نہیں دستخط کرتا. انہوں نے کہا یس سر. مولانا نے کہا پاگلو، جب میں داخل ہو رہا تھا ضلع میں تو مجھے باہر روک لیتے، اب تو میں آ گیا ہوں، اب تو میں تقریر کروں گا. انہوں نے کہا جی یس سر. اب وہ یس سر سیکھا ہوا یس سر. ایک بات اور مولانا نے اس کی کہی، ان کا یہ لو کاغذ اور جا کر اپنے سر کو کہہ دینا یہ سنبھالو. اس نے کہا جی یس سر. یہ عجیب ہے بھائی، زبان پہ کوئی خیر کا جملہ تو سیکھا ہی نہیں کہ کسی کو ہدایت کا جملہ کہنا ہے. وہاں وہ سیکھتے ہو، یہاں یہ سیکھتے ہو. یہاں پہ قرآن و سنت سکھائی جاتی ہے، ہماری زندگی سکھائی جاتی ہے. قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، ان کے صدقے سے پوری دنیا میں بہار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم.
نبی نے ان درسگاہوں میں پڑھنے والوں کے لیے ایک دعا کی ہے. ہائے ہائے، حضرت نے جو شعر پڑھا تھا نا وہ اس دعا کا ترجمہ ہے شاید. کیا تھا؟ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے. اللہ کے نبی نے دعا مانگی، نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ اسے سرسبز و شاداب رکھ، اے اللہ اسے پھلا پھولا رکھ، اے اللہ اسے خوشحال رکھ جو میری باتوں کو سنتا ہے. فحفظھا، پھر ان کو یاد کرتا ہے، پھر جیسے یاد کرتا ہے ویسے دوسروں تک پہنچاتا ہے. ان کی خوشحالی کے لیے پیغمبر دعا کر رہے ہیں. ہمارے مولانا درخواستی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے، لوگوں مسجدیں جنتی باغ ہیں، مدارس نبوت کے باغ ہیں، اور باغ کا مالی اگر کوئی اچھا کام کرے تو مالک اس پر خوش ہوتا ہے. مسجد میں عبادت کرو گے تو یقیناً اللہ خوش ہو رہا ہے، اور جب مدرسے کے مالی بن کر مدرسے کو آباد کرتے ہو تو وہ مالک خوش ہو کر دعا دیتا ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اس لیے کہ اس نے اس باغ کو سینچا ہے، اس کی آبیاری کی ہے، اس کے پھلوں اور پھولوں کی حفاظت کی ہے، اس لیے اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس درسگاہ سے اپنی زندگی وابستہ کریں، اپنے اکابر پر اعتماد کریں. حضرت شیخ سے ایک دفعہ میں نے سبق میں یہ جملہ سنا تھا، دورہ تفسیر کے درس میں ایک دن میں حاضر ہوا. حضرت نے فرمایا، اپنے بزرگوں پر اعتماد کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے اس وقت جتنا مطالعہ کیا ہوا ہے، اور شیخ جس وقت کہہ رہے تھے واقعی حقیقت تھی، اور اس وقت کی بات ہے، اب تو کتنے اور بھی چلے گئے، کہ اس دور میں بر صغیر نہیں دنیا میں کہہ رہا ہوں، بے تکلف کہہ رہا ہوں، جتنے بڑے بڑے علماء اور محدثین بیٹھے ہیں، جتنا کتابوں کا مطالعہ اور علم کی گہرائی میں اللہ نے یہ شیخ کو عظمت نوازی ہے، اس مقام پر اس وقت پوری دنیا میں ایک آدمی آپ مجھے نام لے کر نہیں بتا سکتے کہ ان کو اللہ نے یہ عظمت زیادہ دی. فرمایا یہ سب کچھ کے باوجود اگر میں اپنی سوچ سے کسی مسئلے کی بنیاد شروع کرتا، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے فتنے کھڑے کر دیتا. اتنا ذہین و زیرک آدمی جس کا قلم کیا چلتا ہے انقلاب برپا کرتا ہے، جس کی قوت گویائی کیا ہے کہ دن رات بخاری ترمذی حدیث کی کتابیں اور تفسیر کے سبق پڑھا رہے ہیں. اتنی بڑی صلاحیتوں والا آدمی آج کسی کو دو باتیں یاد آ جائے تو لوگ اس پر اختلاف شروع کر دیتے ہیں، نئے نئے اجتہادات شروع کر دیتے ہیں، نئے نئے اپنی جناب والا عقائد و نظریات شروع کر دیتے ہیں. شیخ نے فرمایا ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سبق سیکھا ہے کہ اپنے بڑوں پر اعتماد کیا ہے، ہم نے نئی تحقیقیں نہیں کی، اپنے بزرگوں کی تحقیق پہ اعتماد کر کے اس کو تو آگے پھیلایا ہے. اگر ہدایت پر رہنا چاہتے ہو، اللہ کی نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت کے وارث بننا چاہتے ہو، اور اس زمرے میں رہنا چاہتے ہو جس کے متعلق اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ قیامت تک اہل حق کا ایک طبقہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کی معیت ان کے ساتھ رہے گی، قیامت جب تک بھی قائم ہوگی اس وقت تک وہ لوگ باقی رہیں گے. میں نے اگر پورے غور و خوف سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اہل حق کا کوئی طبقہ ہے تو یہ ہمارے اکابر و اسلاف کا ہے. مشکات میں ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے بعد فتنوں کا زمانہ آئے گا، لیکن یاد رکھو لا یزال من امتی امۃ قائمۃ بامر اللہ، ایک طبقہ ایسا ہوگا، ایک جماعت وہ حق والوں کے ساتھ رہیں گے. فرمایا حتیٰ یاتی امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے، قیامت قائم ہو جائے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں جب فتنے آئیں گے اہل حق کی حضور نے 3 نشانیاں بتائیں. فرمایا وہ لوگ حق پر ہوں گے، ایک ایسی جماعت ہوگی جن کا مزاج یہ ہوگا، فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، نیکیوں کا حکم کریں گے، برائیوں سے روکا کریں گے، فتنوں کا مقابلہ کریں گے. میں بالکل شرح صدر سے کہتا ہوں اور تحدیثاً پر نعمت کہتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں، اس صدی میں، بلکہ دارالعلوم دیوبند سے آج تک اگر یہ طبقہ کوئی ہے کہ جس کو اللہ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور کفر سے ٹکرانے کی طاقت عطا کی ہے تو صرف علماء دیوبند ہی. عقیدہ توحید ہو، اپنے آپ کو بڑے بڑے مباحث کہنے والے وہ بھی سنیں. اس عقیدے پہ جو رسوخ ہمارے اکابر اور اسلاف نے ہمیں سکھایا ہے، یاد رکھو تم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے. حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پیر بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ التفسیر بھی تھے، باقاعدہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے. ایک آدمی کو آپ نماز سکھا رہے تھے کہ بھائی قیام یوں کیا جاتا ہے، رکوع ایسے ہوتا ہے، سجدہ، تو سکھا دی. دوسرے دن آیا کہ لگا حضرت میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کل جیسے مجھے سکھایا تھا. آپ نے فرمایا بتاؤ. تو وہ حضرت کے سامنے نا یوں کھڑے ہو کے سجدہ کرنے لگا کہ ایسے، تو آپ نے اسے اٹھا دیا. تو میں یہ کیا کر رہا ہوں؟
اس نے کہا آپ نے کل جیسے سکھایا تھا ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے فرمایا یوں میرے سامنے ایسا نہ کر, یہ مشابہت ہو جائے گی کہ شاید پیر کو سجدہ کیا جا رہا ہے. جب نماز کا وقت آئے گا میں بھی مسجد میں ہوں گا, تو بھی مسجد میں ہونا, اس وقت تم پڑھنا, میں دیکھ لوں گا, تمہاری نماز کی اصلاح ہو جائے گی. کتنا احتیاط ہے. میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اساتذہ نے, ایک بزرگ کو باتیں تو اس حوالے سے بہت ساری ہیں, میں صرف یہ بتانا, عقیدہ رسالت کی حفاظت اللہ نے ان علماء دیوبند سے لی ہے. ختم نبوت کی تحریر انور شاہ کی الف سے اٹھی, یوسف بن نوری کی یہاں تک چلی, آج بھی اس کے لیے ہمارے مجاہدین کام کر رہے ہیں. تحدیثاً پہ نعمت کہتا ہوں, جتنے وفاقات مدارس کے چل رہے ہیں بے شک وہ آپس میں اتحاد کر کے بھی چلے. کسی کو یہ توفیق نصیب نہیں کہ صرف رد قادیانیت اور مسئلہ ختم نبوت کے لیے کوئی آدمی مستقل بیٹھ کر پڑھائے. الحمدللہ ہمارے وفاق المدارس علماء دیوبند کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے باقاعدہ آئینہ قادیانیت کتاب لے کر وفاق میں شامل کی ہے اور اس کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ جائے. شرک اور بدعت کے رد میں اتنے بڑے محدث جلیل بیٹھے ہیں, اس حوالے سے میں کیا کہوں. کتنی کتابیں ہیں جو شیخ نے لکھی ہیں, صرف ایک آنکھوں کی ٹھنڈک ہی دیکھ لو یار, تمہارے دل کو سرور ملے, آنکھوں کو نور ملے گا. خدا کی قسم فتنے عذاب قبر اٹھا کے کوئی عذاب ثواب نہیں مانتے, کیا عذاب ہوتا ہے. میرے شیخ نے تسکین لکھ کر تسکین کر دی ہے. خدا کی قسم ایک ایک کتاب, ایک ایک عنوان دیکھیے. امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابو حنیفہ پہ کیچڑ اچھالنے والے پر تخت, اللہ نے شیخ کو توفیق بخشی, امام اعظم ابو حنیفہ پہ کتاب لکھی. ایک ایک عنوان لے لو, اپنے اکابر کی ترجمانی, اپنے مسلک کی ترجمانی, اپنے بزرگوں سے وابستگی. عظمت اصحاب رسول کا مسئلہ آیا, اس میں بھی شیخ پیچھے نہ رہے, اس پر بھی کتاب لکھی. اور یہ مولانا حق نواز اور مولانا فاروقی یہ سارے حضرت کے تفسیر کے شاگردوں میں ہیں, یاد رکھو. یہ ان لوگوں کو اعزاز حاصل ہے, وہ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں, اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا ہے کہ شاید دنیا کی کسی تحریک کی قیادتیں ایسے جام شہادت نوش کرتی ہوں جو حق نواز کے ان جابازوں کے حصے میں اللہ نے یہ عظمت رکھی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اکابر سے وابستہ رہو. اللہ کے محبوب کی قبر مبارک کی زندگی اور برزخ کی اور رحمت کائنات کی عقیدہ حیات النبی کے حوالے سے جن بدبختوں نے تھوڑی سی بھی اشارت کرنے کی کوشش کی ہے, اللہ نے شیخ کو اللہ سلامت رکھے, حضرت نے اس پر وہ کام کیا ہے. صرف حضرت نے نہیں, آج مولوی عبدالحق خان بشیر کی آج کتاب نہیں آئی ہے, وہ بھی بڑی عجیب ہے, دیکھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے. وہ جو تمہارے علاقے میں ایک بندھا ہوا مولوی ہے, کیا نام ہے اس کا, بندیالوی ہے کیا ہے, جو بھی ہوگا, نام عطا اللہ سے ملتا ہے, میں تو نہیں کہتا. تو عجیب عجیب مغالطے, ایک ایک مغالطے کا جواب لکھا ہے. اور میں حیران ہوں کہ ہمارے بزرگوں میں کسی نے بھی زبان کھولنے کی کوشش کی ہے, ان لوگوں نے دفاع کیا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا تھا مولانا سندھی کی تنقید کرتے تھے, ٹھیک ہے جی علماء دیوبند میں سے تھے, بڑے تھے, لیکن شاید عقیدہ حیات مسیح کا انکار تھا, فلاں تھا. اللہ ان بزرگوں کو جزا دے. ان کے صاحبزادے نے وہ کتاب لکھی, مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کو موقف, اور حق بھی ان کا بنتا ہے. حضرت صوفی صاحب حضرت سندھی کے شاگردوں میں سے ہیں, ان کا حق بنتا ہے کہ حضرت سندھی کا تعلق یا لاہور کے ساتھ تھا, یا دارالعلوم دیوبند کے ساتھ تھا, یا دین پور کے ساتھ تھا. ان کے گھر سے جو چیز تمہیں ملے گی وہ سندھی کی باتیں ہوں گی. کوئی ڈاکٹر بیٹھ کے لکھ دے وہ سندھی کی بات نہیں ہے. اپنے اکابر کی ترجمان ان بزرگوں کو سمجھو اور ان کی باتوں پر اعتماد کرو. اور میں اسی پر, باتیں تو بہت ساری ہیں, کہنے کے لیے کہتا چلا جاؤں, میں نے اپنی صحت کا لحاظ کیے بغیر یہ ساری باتیں کہہ دی ہیں. میں حضرت شیخ سے درخواست کروں گا, ہم سب شیخ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی عمر اور صحت میں ہمارے لیے برکتیں عطا کرے. اللہ ان کی وجہ سے, ان کے فیوزات اور علوم سے ہمیں مالا مال فرمائے. اور شیخ کی دعا سے جو جملے میرے حق میں نکل جائیں گے, میری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی. اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرمائے. اللہ ان علماء کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ مدارس اور دینی امور میں متحد و متفق ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.